बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अतशानी करबला के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम अतशानी करबला में आज 7 मुहर्रम करबला के मक़तल में, और आज ख़याम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सदाए अल अतश बुलंद हो रही है। इस तमाम मंज़र को बयान करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमानान गिरामी रोज़ाना की तरह मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनका तारुफ कराती चलूँ और उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मेरी पहली मेहमान मौजूद है मोहतरमा फ़ातिमा रिज़वी साहिबा। आप ज़ाकिरा अहले बैत हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से ज़िक्र अहले बैत का शरफ़ हासिल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मेरी दूसरी मेहमान मौजूद है सैयदा किरण ज़ैदी। आप नोहा ख़ान है, मनक़बत ख़ान है, मरसिया ख़ान है, और अपने अंदाज से अपने तरीके से आप भी बारगाह सैयदुश्शुहदा में नजराने अक़ीदत पेश करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज 7 मुहर्रम करबला के हवाले से हमारी बात है और करबला वालों की प्यास के हवाले से हमारी गुफ्तगू है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कैसे करूँ? जी चाहता है कि अपने ही चंद अशार आपकी समातों की नज़र करूँ कि करबला वालों का दस्तूर अमल आने से, करबला वालों का दस्तूर अमल आने से, घर मेरा सज गया गाजी का अलम आने से, और शह का गम मातम शब्बीर मेरी जान बने, क्या अजब शान हुई शह का कदम आने से। और मनो सलवा की तमन्नाई थी कौमे मूसा, पर तबर्रुक जो मिला मुझको अज़ा खाने से, और जब कदम आ गए जहरा के अज़ा खाने में, घर मेरा सज गया इस फर्श के बिच जाने से। और मुझको बीमार समझना ना मरीज़े गम हूँ, मुझको बीमार समझना ना मरीज़े गम हूँ, हाँ शिफा मुझको मिली शह के अज़ा खाने से, और मेरी माँ मुझको सना खान बना कर बोली। ये माँओं का एहसान है हम पर कि मेरी माँ मुझको सना खान बना कर बोली, मुझको औलाद मिली शह के अज़ा खाने से। और उम्मे लैला के कलेजे की तड़प देखो तो अली अकबर भी तड़पते हैं सिना खाने से। और जब मिली सरबते दिलगीर को बख्शिश तेरी, जब मिली सरबते दिलगीर को बख्शिश तेरी, कौन रोकेगा मुझे खुल्दे बरी जाने से। करबला वालों का दस्तूर अमल आने से, घर मेरा सज गया गाजी का अलम आने से। आज प्रोग्राम अतशानी करबला में 7 मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू होगी। हम कोशिश करेंगे कि करबला वालों की प्यास पर भी बात कर सकें, और हम कोशिश करेंगे कि हज़रत कासिम इब्न हसन जो कि हज़रत उम्मे फरवा के लाल हैं और इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, उनकी भी अजीम शख्सियत पर कुछ बात कर सकें। सबसे पहले मैं मोहतरमा फ़ातिमा रिज़वी साहिबा आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप आज की तारीख़ के हवाले से, यानी 7 मुहर्रम करबलाए मुअल्ला में सदाए अल अतश है, और वो जो शायर ने क्या खूब कहा कि ए अब्र तू 1000 साल भी बरसे तो क्या, शब्बीर ने मरते दम भी ना पाया पानी। तो आप इस हवाले से क्या फरमाएंगी? देखिए, आज का ये 7वां प्रोग्राम है आपका अतशानी करबला के हवाले से, तो यकीनन आज हज़रत कासिम का तस्करा होगा यहाँ पर, और हज़रत कासिम वो के जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद। और हम अगर दुनिया की तारीख़ को देखें तो हमें नज़र ही आता है कि इंसानी शख्सियतों में 2 चीज़ें बड़ी अहम हुआ करती हैं, यानी शख्सियत डेवलप ही उस वक्त होती है जब ये 2 चीज़ें हों। बेशक। एक तो इंसान का तवारुस, कि उसका विरसा क्या है, जीन बिल्कुल, और दूसरा उसका माहौल। बेशक। यहाँ हम कासिम इब्न हसन को अगर हम देखें तो फ़र्जंद इमाम है, फ़र्जंद हुज्जत खुदाबंदी। सुभान अल्लाह। इमाम वो कि जिसके लिए रसूल ख़ातिमुन नबीयीन सरकार अंबिया रिद्बुल लिसान है, कहते हैं कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार। सुभान अल्लाह। कहते हैं ये मेवा ये दिल है मेरा। कभी ईद के दिन अगर इन्होंने सवारी की ज़िद की तो रसूल ख़ुद नाका बन गए। बेशक। कहा कि इस नाके में मैं हार नहीं, कहा मेरी जुल्फ़ों को पकड़ लो। कहा नाके की तो आवाज़ होती है, तो रसूल ने खुद उफ उफ की आवाज़ निकाली। बेशक। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मुकाम बतला रहे हैं कि ये कौन है, बेशक। इनकी हैसियत बता रहे हैं कि ये कौन है। तो हसन हुसैन वो कि जो सरकार अंबिया के दिलबंद, सरकार अंबिया के इतने करीब के बजुज़ फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन के हम किसी के बारे में भी नहीं कह सकते
کہ وہ کوئی اتنے قریب رہا بے شک سرکار انبیاء کے. تو یہ قربت جو ہے، یہ رشتہ جو ہے، یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنا دور امامت جو ہے جتنی حکمت کے ساتھ گزارا. بتلا رہا ہے کہ یہ حکمت، یہ دانائی، یہ فراست ایک امام وقت ہی اختیار کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو دشت کربلا میں ہونے والی جنگ، کربلا کی جنگ واقعہ کربلا کے نام سے جو موسوم ہے، تو اگر ہم اس جنگ کو دیکھیں تو ہمیں خاندان رسالت اور خود سرکار انبیاء بھی نظر آتے ہیں کہ جو ڈے ون سے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ابتدائی آفرینش سے جتنے بھی صاحبان کردار تھے، جتنے بھی مقربین خدا تھے، وہ اس جنگ کی تیاری میں تھے. صحیح کہا تھا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعا پہ کہا کہ امامت تمہاری نسل میں ہم نے قرار دی، ظالمین تک یہ وعدہ نہیں پہنچے. بے شک. یعنی امامت قرار دی اور کچھ وہ ہیں جو ظالمین بھی ہیں، تو ان تک نہیں پہنچے گی. تو یہ ڈے ون سے تیاری تھی. تو خاندان رسالت میں بھی اس جنگ کی تیاری تھی کہ ہر بچے کو تیار کیا جا رہا تھا. ایسا محسوس ہوتا ہے کربلا کے کردار دیکھ کے کہ کربلا کے لیے تیار کیا گیا تھا، تیاری تھی کربلا کی. تو ہم یہ دیکھیں کہ جس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو حضرت قاسم کی عمر صرف 3 برس تھی. بے شک. تو حضرت قاسم پہ توارث یہ کہ ایک طرف تو حضرت امام حسن کہ جو حجت خدا بندی، کہ جن کا گھرانہ، جن کا نسب، وہ کہ جو اعلیٰ نسب اس کائنات کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے قرار دے دیا تھا رب العزت نے، جن کے گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوں، جن کے گھر میں تطہیر کی آیت نازل ہوا، شریعت ان کے گھر میں آئی، نبوت ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں، ہدایت ان کے گھر میں. ماشاءاللہ. یہ تو ایک توارث ہے کہ جو باپ کی طرف سے ملا ہے. بے شک. پھر ماں کا کردار آپ دیکھیے. ماں کا کردار یہ کہ سلمہ اور سلامہ 2 بہنیں تھیں، یمن کا تاجر، عطر کا تاجر، اور بہت صاحب حیثیت اور بہت زیرک اور محب رسول. تو جب آخر وقت آیا ہے تو وہ آیا ہے اور بارگاہ امیر المومنین علی بن ابی طالب میں اور کہا کہ میں مرض الموت میں مبتلا ہوں اس وقت، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی ہے نہیں، میرا مال و اسباب بھی آپ کے حوالے اور یہ میری بچیاں بھی آپ کے حوالے. سلمہ و سلامہ دونوں کے نام تھے. جب یہ سلمہ و سلامہ آئی ہیں امیر المومنین کے گھر پہ تو مولا نے ان کا مال و اسباب جو تھا وہ غریبوں میں تقسیم کیا، جو ان کا حق تھا وہ ان بچیوں کو دیا، اور ان کا عقد اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی کیا لطف و کرم ہے، کیا احسان ہے. سلمہ اور سلامہ، سلمہ وہ کہ جنہیں لقب دیا گیا، خاندان رسالت سے یہ لقب ملا ان کو، ام فروا کا لقب. سبحان اللہ. اور سلامہ وہ کہ جنہیں لقب ملا ام رباب کا. اور باپ نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ صرف 2 بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا، تو تیر اندازی تک سکھائی تھی اپنی بیٹیوں کو، اور ہر فن، ہر ہنر سے اپنی بیٹیوں کو بہرمند فرمایا تھا. سبحان اللہ. اور جب یہ خاندان رسالت میں آئی ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ واقعی باپ کی تربیت تھی کہ یہ اس لائق تھیں کہ یہ خاندان رسالت کا حصہ بنتی. سبحان اللہ. ام فروا وہ کہ جو زوجہ امام حسن، تاریخ یہ بتاتی ہے، میں نے ابتدائی جملوں میں آپ سے کہا نا کہ کربلا کے لیے تیاری تھی. بے شک. تو 3 برس کا بچہ، اور بی بی ام فروا نے کہا کہ جاؤ پھوپھی کو بلا لاؤ. محلہ بنو ہاشم ہے، قریب قریب گھر ہے سب کے، کچھ دور ہے، لیکن رات کا پچھلا پہر تھا. میں اور آپ اپنے بچے کے بارے میں ذرا سوچیں، 3 برس کا بچہ، ہم اسے کتنی دیر چھوڑیں گے؟ اور رات کے پچھلے پہر، سوال ہی نہیں پیدا ہوا. ہم اسے کون سی ذمہ داری دے سکتے ہیں؟ وہ بھی رات کے پچھلے پہر. 3 برس کے بچے کو ہم کیا ذمہ داری دیں گے؟ لیکن وہ بچہ گیا ہے اور پھوپھی کے دروازے پہ دق الباب کیا ہے. بے شک. شہزادی زینب نے کہا فضا دیکھو دروازے پہ کون ہے، اور جب دیکھا تو 3 برس کا بچہ، کہا کہ بابا نے پھوپھی کو بلایا ہے اور استغراق ہے، طبیعت ان کی ناساز ہے. ہم اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. محترمہ فاطمہ رضوی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں پروگرام اتشان کربلا میں، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ کرن زیدی صاحبہ، کربلا والوں کی پیاس کا تذکرہ ہے، آج 7 محرم بھی ہے، حضرت قاسم کی شہادت بھی ہے. آپ کیسے بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شہزادہ قاسم ابن حسن، چونکہ کربلا کی ماؤں کا ارمان تھا کہ میری اولاد کے صحرا بندھے، تو اس خیال کو شاعر نے بہت بہترین انداز میں اس کلام میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. پیش سماعت ہے. میرے قاسم کی مہندی آئی ہے، میرے قاسم کی مہندی آئی ہے، دل کی حسرت یہ نکل پائی ہے، میرے قاسم کی مہندی آئی ہے. ماں یہ کہتی ہے سکینہ ہے کہاں، ماں یہ کہتی ہے سکینہ ہے کہاں، نیگ لینے کی گھڑی آئی ہے، میرے قاسم کی مہندی آئی ہے. روشنی گھر میں چراغوں سے ہوئی، روشنی گھر میں چراغوں سے ہوئی، ہر طرف پھول ہے رعنائی ہے، میرے قاسم کی مہندی آئی ہے. دل ہوئے شاد سبھی بہنوں کے، دل ہوئے شاد سبھی بہنوں کے، سب نے بھیا کی خوشی پائی ہے، میرے قاسم کی مہندی آئی ہے. خواب مادر کا یہاں پر ٹوٹا، خواب مادر کا یہاں پر ٹوٹا، لاش ٹکڑوں میں نظر آئی ہے، میرے قاسم کی مہندی آئی ہے. جزاک اللہ. محترمہ سیدہ کرن زیدی صاحبہ جناب قاسم ابن حسن کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہی تھی کہ میرے قاسم کی مہندی آئی ہے. شان کربلا کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام آتشان کربلا میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری. میٹرو ون نیوز کی یہ عظیم مزیداری ٹرانسمیشن ہے اور اس میں ہم روزانہ بات کرتے ہیں مختلف عنوانات کے زیر تحت. آج 7 محرم ہے، آج کربلا کے مقتل میں صدائے العطش بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کی تاریخ کے حوالے سے حضرت قاسم ابن حسن کا ذکر بھی ہے. اچھا محترمہ فاطمہ رضوی صاحبہ، کیونکہ
اولاد کو ماؤں سے ایک الگ قربت ہوا کرتی ہے, الگ رشتہ ہوا کرتا ہے. اور حضرت قاسم ابن حسن وہ ہے کہ کم سنی میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, اور بیوہ ماں کے لیے بیٹا کتنی عظمت اور اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے. اچھا, بچے کے لیے بھی ماں کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. ایک جملہ جو میں تاریخ کربلا میں اٹھا کر دیکھتی ہوں وہ مجھے بڑا حیرت انگیز جملہ نظر آتا ہے کہ تمام شہداء جب زخم کھا کر گھوڑے سے گرے ہیں تو انہوں نے امام کو آواز دی ہے, لیکن حضرت قاسم ابن حسن وہ تھے جنہوں نے اپنی ماں کو آواز دی. تو ماں سے جو ان کا رشتہ تھا, لیکن ماں سے ان کا یہ رشتہ, میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ قانون فطرت یہ ہے کہ اگر ماں یا باپ میں سے باپ دنیا سے چلا جائے تو بچہ اپنے ماں کی زیادہ قریب آ جاتا ہے, اور بیوہ ماؤں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. بے شک. اچھا, یہ جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ قانون قدرت اس لیے ہے کہ اگر ایک کی کمی ہے تو دوسرے سے اس کمی کو پورا کر دے پروردگار عالم. بے شک. اس لیے کہ اللہ کسی کو کبھی محروم نہیں رکھتا. بے شک. رب العزت نے یہ قانون بنائے ہیں اپنے, اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی محرومی ہے ہی نہیں. یہ تو ہم سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں محروم رہ گئے, ہمیں کم مل گیا, اسے زیادہ مل گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پروردگار عالم سب کو عطا کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم جب قاسم ابن حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی یہی بات نظر آتی ہے. میں نے کہا 3 برس کی عمر تھی بچے کی جب باپ کا وصال ہوا, باپ کو شہادت پاتے ہوئے دیکھا, اور بچے نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن ماں وہ تھی کہ جو اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی تھی. بے شک. اور اتنی محبت کرتی تھی وہ کہ تاریخ کربلا یہ بتاتی ہے کہ بچے کو نرم کپڑے کا کرتا اپنے ہاتھوں سے سی کے پہناتی تھی. اچھا, جسم بڑا نازک تھا, بڑا نازنی جسم تھا, اور اتنی محبت, اتنی قربت تھی ماں سے کہ جب چلے ہیں یہ قافلہ, جب مدینہ سے چلا ہے تو آن و محمد جن کی عمر 7 اور 8 برس تھی, تاریخ ہی بتاتی ہے الگ الگ گھوڑوں پہ بچے سوار ہوئے ہیں. لیکن قاسم ابن حسن وہ تھے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام نے خاص طور پہ تاکید کی, کہا کہ قاسم ابن حسن کو کہا ماں کے پاس, اس کو ماں کے ساتھ محمل میں سوار کرا, کیونکہ ماں سے کبھی جدا نہیں ہوا تھا بچہ, ماں کبھی جدا نہیں کرتی تھی اپنے آپ سے. تو امام علی مقام حسین علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے, اور آپ نے یہ کہا کہ نہیں, ماں کے لیے بچے کا وجود, بچے کے لیے ماں کا وجود, کہا یہ اتنا ضروری ہے, کہا ان کو قاسم کو الگ گھوڑے پہ نہ سوار کرو, اس کو محمل میں ماں کے ساتھ سوار کرو. محمل میں ماں کے ساتھ سفر کیا ہے. اور ابھی آپ نے جو کہا نا کہ دشت کربلا میں, تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ جس وقت حضرت قاسم شب عاشور امام علی مقام سے سوال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے, شوق شہادت, جذبہ شہادت ہے, تو امام علی مقام یہ نہیں کہہ سکے کہ ہاں تمہارا نام ہے, بلکہ کہا کہ محضر شہادت میں تو تمہارے ننھے سے بھائی علی اصغر کا نام ہے. تو آپ جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے, تو کہا کیا لعین خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں, غیور بیٹی, غیرت دیکھیں آپ بھتیجے کی, کہ کہتے ہیں کیا لعین خیمے تک آ جائیں گے؟ تو کہا نہیں, تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا. امام علی مقام بتلاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لعین خیمے تک آ جائیں گے. تو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہا کہ آقا میرا قد و قامت میں کوئی کمی تو نہیں ہے. اور اس کے بعد نے شوق شہادت کا اظہار کیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی محبت, آپ نے صرف ایک سوال کیا, کہا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو کہا شہد سے زیادہ شیریں وہ موت کہ جو راہ خدا میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ایک 13 برس کا 13 برس کا بچہ, 13 برس کی عمر میں تو کتنے جینے کے ارمان ہوتے ہیں. بالکل, کتنے جینے کے ارمان ہوتے ہیں. اور وہ بچہ جو اپنی ماں کا آسرا ہے, وہ بچہ جو اپنی ماں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے, لیکن جہاں شوق شہادت کی بات آئی ہے تو کہا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے وہ موت کہ جو راہ خدا میں ہمیں پیش آ جائے. سبحان اللہ. اور ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ دشت کربلا میں جب امام علی مقام نے بھیجا ہے حضرت قاسم کو, تو کوئی ذرا ایسی نہیں تھی کہ اس جسم نازک پہ فٹ آتی, پوری آتی, بغیر ذرا کے گئے ہیں آپ دشت کربلا میں. اور جب گئے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی کہ ارزق ملعون نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ اس بچے سے میں کیا جاؤں مقابلہ کرنے کے لیے. 4 بیٹوں کو جہنم واصل کیا, 13 برس کی عمر. اور یہ فن سپاہ گری, یہ فن سپاہ گری آپ دیکھیں کہ گئے ہیں اور اس کے 4 بیٹوں کو وسیلہ جہنم کرنے کے بعد جب ارزاق خود آیا اس کا بھی خاتمہ کیا. تو حضرت قاسم وہ کہ
جن کو دھوکے سے مارا، جیسے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دھوکے سے مارا، کہ صرف بچے کا پاؤں رکاب سے نکلا ہے، اس نے رکاب کو درست کرنا چاہا اور ادھر سر پہ گرز آیا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس طریقے سے سر پہ گرز آیا کہ جب وہ نیچے گرا ہے تو دوسرا پاؤں جو رکاب میں تھا، اس رکاب کے ساتھ حضرت قاسم جو ہیں وہ گھوڑے کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چلے گئے ہیں. اور اشقیاء نے اس طریقے سے پائمال کیا کہ سانسیں تھیں اور آپ کا جسم پامال ہو رہا تھا. یعنی ظلم کی انتہا ظلم کی ہے انتہا ہمیں تھی، کربلا کے ظلم مقتل کی میں. انتہا تھی. کربلا کا دشت ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ظلم کی انتہا تھی کہ وہاں پر کہ جہاں خیام حسینی میں عبادات ہو رہی تھی، جہاں شوق شہادت کے چرچے تھے، وہاں دوسری جانب بھی فوج اشقیاء میں بھی ایک اضطراب تھا، اور اسی اضطراب کا نتیجہ یہ تھا کہ حر صبح عاشور کو پہنچا ہے. سبحان اللہ. تو ارباب اعضاء، اگر ہم دیکھیں کہ حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کربلا کی شہادتوں میں ایک ایسی شہادت کہ جس میں ایک ماں کا چاہنے والا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا. بہت خوبصورتی سے اس گفتگو کی طریقے سے محترمہ ٹکڑے فاطمہ. ٹکڑے ہوا کہ جب یہ جناب قاسم کا لاشا آیا ہے تو وہ لاش کی صورت میں نہیں آیا ہے، بلکہ ٹکڑوں کی صورت میں. ٹکڑوں کی صورت میں آیا ہے، اور ابا کے دامن میں امام حسین علیہ السلام ٹکڑوں کی شکل میں لے گیا. جی بالکل، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. حضرت قاسم ابن حسن کا لاشا پامال ہو گیا اور فروا فریاد کرتی رہ گئیں، اور کربلا کے مقتل میں امام علی مقام ایک گٹھڑی میں سمیٹ کر حضرت قاسم ابن حسن کے لاشے کو لے کر آ گئے خیمے میں. اور محترمہ سیدہ کرن زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے انداز میں آج کربلا والوں کو ذکر کریں. قاسم کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں. قاسم کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں. بھائی کی ایک ردا میں جاگیر لا رہے ہیں. قاسم کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں. خیموں میں غل مچا ہے، اہل حرم ہے گریا. خیموں میں غل مچا ہے، اہل حرم ہے گریا. ابن حسن کے ٹکڑے سرور اٹھا رہے ہیں. قاسم کی لاش رن سے اور دولہا نے خون کی مہندی ہاتھوں میں یوں لگائی. لگتا ہے رن سے قاسم بارات لا رہے ہیں. سہرے کی ساری لڑیاں پامال ہو گئی ہیں. کبرا کے دل کے ارماں مرجھائے جا رہے ہیں. قاسم کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں. بھائی کی ایک ردا میں جاگیر لا رہے ہیں.
قاسم کی لاش رن سے شبیر لا رہے ہیں، قاسم کی لاش رن سے. جزاک اللہ سیدہ کرن زیدی صاحبہ حضرت قاسم ابن حسن کا ذکر کر رہی ہیں اور ان کی لاشیں کی پامالی کا ذکر کر رہی ہیں. ناظرین، پروگرام اتشان کربلا میں وقت ہو رہا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام اتشان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور اب ہم جا رہے ہیں وائنڈ اپ کی طرف اور معلوم کرنا چاہیں گے کہ کربلا کے مقتل میں وہ کون سے حالات تھے کہ جب حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت ہوئی، اور کربلا کے مقتل میں وہ کیسی پیاس تھی کہ جس میں تمام کے تمام رسول کا گھرانہ اس پیاس کی شدت میں گرفتار تھا، اور کس طریقے سے امام علی مقام اپنے بھتیجے کا لاشا لے کر خیمے میں آئے. محترمہ فاطمہ رضوی صاحبہ ذاکرہ اہل بیت ہمارے ساتھ موجود ہے. فاطمہ رضوی صاحبہ، اس پورے منظر کو آپ کیسے بیان فرمائیں گی؟ دیکھیے، 7ویں محرم وہ ہے کہ جب امام علی مقام کے خیام میں پانی بند تھا. بے شک. 6 محرم کو بریر حمدانی صحابی امام حسین علیہ السلام، آپ کے ساتھی، آپ کے حبدار، لائے ہیں آخری مشق پانی کی. اور جب آخری مشق پانی کی آئی تھی تو یقیناً وہ پانی بچوں میں تقسیم کر دیا گیا ہوگا، کسی بڑے نے نہیں پیا ہوگا. بے شک. تو یہ جو ہم کہتے ہیں 7ویں محرم سے پانی بند تھا، تو 6 محرم کو آخری مشق جو پانی آیا تھا وہ بچوں میں تقسیم ہوا ہوگا، تو بڑے تو شاید 7 محرم سے پہلے 6 محرم سے ہی پیاسے رہے. بلکہ یہاں تک تواریخ کہتی ہے کہ 7 محرم سے تو صدائے العطش بلند ہوئی ہے. پانی ختم، پیاس تو پہلے کی تھی، پانی ختم ہو چکا تھا. 6 محرم کو ہی پانی ختم ہو چکا تھا. اور میں نے کہا نا کہ آخری مشق پانی کی بریر حمدانی لائے جو بچوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو اس میں ہر فرد بہت پیاسا تھا، خصوصاً بچے. بڑوں کے لبوں پہ تو کوئی آواز نہیں تھی، لیکن بچوں کی صدائے العطش جو تھی وہ بلند ہو رہی تھی. لیکن صدائے العطش بچوں کی بلند ہو رہی تھی، چھوٹے بچوں کی، لیکن وہ بچے کہ جن کا نام محضر شہادت میں موجود ہے، ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کو اس پیاس سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی. کیونکہ جب ہم خیام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایک خیمے میں ہر ماں اپنے اپنے بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی اور شوق شہادت دلا رہی تھی. میں نے کہا نا کہ ڈے 1 سے کربلا کی تیاری تھی. بے شک. صرف اور صرف کربلا کی تیاری تھی، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ کربلا کا میدان ہی جو ہے یہ بقائے اسلام ہے، یہ بقائے دین. بے شک. وہ دین اسلام، وہ شریعت کہ جو 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا نچوڑ. بے شک. تو مائیں جو تھیں اپنے اپنے بچوں کو لیے ہوئے تھیں. جیسے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ماؤں کے دلوں میں خواب پیدا ہوتے ہیں ان کے سروں پہ سہرے سجانے کے. تو وہاں بھی ایسے بچے تھے کہ جن کی ماؤں کے اندر یہ جذبات تھے، یہ شوق تھا اور یہ خواہش تھی. لیکن باقاعدہ کہا ہے ماؤں نے. شہزادہ علی اکبر 18 برس کا سن تھا اور ماں کے الفاظ موجود ہیں کہ بی بی ام لیلہ نے کہا کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں، بیٹے جوان ہوتے ہیں، تو ماؤں کے دل میں ان کے ماتھے پہ صحرا سجانے کے ارمان کروٹیں لینے لگتے ہیں. لیکن ایسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا تھا، میرے ہی دل میں بھی ایسی خواہش تھی. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے، یعنی بیٹے کو تسلی بھی دے رہی ہیں، بتلا بھی رہی ہیں، اسے وجوہات بھی بتا رہی ہیں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے. تو کل روز امتحان ہے، سب سے پہلے آگے بڑھ کے شہادت پیش کرنا. اسی طریقے سے جناب زینب ہے، اسی طریقے سے جناب ام رباب جو 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے بیٹھی تھی. تو ہمیں نظر آتا ہے شہزادہ قاسم کی والدہ بی بی ام فروا کہتی ہیں قاسم تم ہی میرا واحد سہارا ہو، تم ہی میرا واحد سہارا ہو، اور میں تمہیں دیکھ کے جیتی ہوں، تمہیں دیکھ کے مرتی ہوں. سبحان اللہ. یعنی ماں اسی بچے کو دیکھ کے جیتی تھی. لیکن کہتی ہے کہ کل صبح جب وقت امتحان، جب طبل جنگ بجنا شروع ہو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے شریعت پہ سے قربان ہو جانا. سبحان اللہ. یعنی کربلا کی ماؤں کا یہ جذبہ تھا کہ اپنی گود کے پالے جاتے ہو جائیں لیکن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے. تو وہ ماں کہ جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں، مستقل گفتگو کر رہے ہیں نا، کہ بیوہ ماں جسے بڑی محبت کہ محمل میں امام علی مقام حسین علیہ السلام نے ماں کے ساتھ بیٹھایا کہ کبھی جدا نہیں ہوا ہے ماں سے. لیکن جب شب عاشور آئی ہے تو کہا ہے کہ جب صبح طبل جنگ بجنے شروع ہوں
یہ الفاظ باقاعدہ بہار الانوار کے. تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے تم جان نچھاور کرنا, تم جان قربان کرنا. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی صبح عاشور سے لے کے اور شہادت تک حضرت قاسم نے بار بار امام علی مقام کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا مجھے کب اجازت ملے گی, مجھے کب موقع ملے گا. اور یہاں تک کہ بی بی ام فروا نے, روایات میں یہ کہ بی بی ام فروا نے خود امام کی خدمت میں آ کے عرض کی, کہا کہ ایک بیوہ کے لال کو کیا یہ مقام نہیں ملے گا کہ وہ سرکار انبیاء کے دین پہ قربان ہو سکے, بے شک, کہ وہ آپ پہ سے اپنی جان نچھاور کر سکے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے جب اجازت دی ہے حضرت قاسم کو تو تادیر روتے رہے. اور اس کے بعد جب وہ تعویذ کھولا جس کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی, تو اس تعویذ میں تحریر تھا کہ قاسم کربلا کے لیے سب کچھ ہے, قاسم کربلا پہ سے سب کچھ نچھاور کر دینا. قاسم کے پاس کیا تھا اس وقت؟ صرف اپنی جان تھی, صرف اپنی زندگی تھی, اور وہ بھی 13 برس کا بچہ, 13 برس کا بچہ. اور وہ بچہ کی جو میں نے کہا نا اپنی ماں سے کبھی جدا نہیں ہوا. امام علی مقام حسین علیہ السلام اسے اپنے بھائی کی یادگار سمجھتے تھے, اسے اپنے بھائی کی نشانی سمجھتے تھے, اور اس طریقے سے اسے محبت اور پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے ہمیشہ. جب اس میں امام علی مقام نے بھائی نے بھائی کی تحریر کو جب پڑھا تو امام علی مقام اس تحریر کو دیکھ کے تادیر روئے. اور یہ بھائی کی وصیت تھی جو آپ نے شہزادہ قاسم کو تیار کیا. حضرت عباس نے, حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور میدان وغا کی جانب بھیجا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شہزادہ قاسم زین سے زمین کی جانب آئے تو زمین کی جانب آ نہیں سکے, صرف ایک صدا آئی, اماں اماں ادرک. اور جب گھوڑے دوڑے ہیں تو کچھ دیر تو آپ گھوڑے کے ساتھ آپ کا جسم اتھر گیا ہے, اور اس کے بعد جب گھوڑے سے اپنے الگ ہوئے ہیں تو فوج اشقیہ اپنے گھوڑوں کو لے کے در آئی. اور یہ ایک ایسا شہید ہے کہ جو بعد شہادت پائمال نہیں ہوا بلکہ اپنی زندگی میں پائمال ہوا. قصہ سے باقی تھی شہزادہ قاسم کی اس وقت کہ جب کہ آپ کا جسد اطہر پائمال ہوا. وہ جسد اطہر کے جو دل بند حسن کہ جو سرکار انبیاء کے نواسے کا بیٹا. جزاک اللہ محترمہ فاطمہ رضوی صاحبہ, بڑے دلسوز انداز میں آپ نے واقعات کربلا کو بیان فرمایا اور حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کا ذکر کیا. پروگرام اتشان کربلا کا وقت اپنی منزل اختتام پر ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا, یعنی محترمہ ذاکرہ اہل بیت فاطمہ رضوی صاحبہ کا اور ذاکرہ اہل بیت محترمہ سیدہ کرن زیدی صاحبہ کے, جو کہ اپنی مصروفیات میں سے بہت مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج تشریف لائے اور انہوں نے آج کے اس پروگرام میں ذکر اہل بیت کیا. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے, لیکن اجازت لینے سے پہلے میں درخواست کروں گی سیدہ کرن زیدی سے کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں کربلا کے حوالے سے کچھ کلام حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کے حوالے سے, 7 محرم کے حوالے سے نذران عقیدت پیش کریں. میری جانب سے خدا حافظ. بکھرے ہوئے ہیں بن میں, بکھرے ہوئے ہیں بن میں, عرش بری کے تارے بکھرے ہوئے ہیں بن میں, پر درد شام غم کے چھانے لگے اندھیرے, پر درد شام غم کے چھانے لگے اندھیرے, سب کچھ کر چکے ہیں, سب کچھ کر چکے ہیں, زینب کسے پکارے بکھرے ہوئے ہیں بن میں.
عباس ہے نہ قاسم، شبیر بھی نہیں ہے، عباس ہے نہ قاسم، شبیر بھی نہیں ہے، افسوس بنت زہرا، افسوس بنت زہرا، ٹوٹے تیرے سہارے، بکھرے ہوئے ہیں بن میں، یثرب کی شاہزادی کس طرح پانی پی لے، یثرب کی شاہزادی کس طرح پانی پی لے، دو شاہزادے اس کے، دو شاہزادے اس کے، پیاسے گئے ہیں مارے، بکھرے ہوئے ہیں بن میں، عرش بری کے تارے، بکھرے ہوئے ہیں بن میں، دل پر سنا لگی ہے کڑی الجوا پسر کے، دل پر سنا لگی ہے کڑی الجوا پسر کے، روتے ہیں دل کو تھامے، روتے ہیں دل کو تھامے، شبیر غم کے مارے، بکھرے ہوئے ہیں بر میں، سن کر کلام گوہر ہر شخص رو رہا ہے، سن کر کلام گوہر ہر شخص رو رہا ہے، آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، اشک عزا کے دھارے، بکھرے ہوئے ہیں بن میں، عرش بری کے تارے، بکھرے ہوئے ہیں بن